Nurpura, Avantipura. A remarkable village of Avantipura which holds a unique status and fame across the state due to its tradition and above all its beauty. ये गांव अवंतीपोरा से लगभग 3 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। ये गांव अपने मरकजी मुकाम के अलावा अपने सियासी, समाजी और मजहबी बेदारी के साथ साथ इल्म व अदब, रसूम व अक़दार की पासदारी और सबसे बढ़कर अपनी ज़राफ़त गोई की वजह से रियासत भर में मुनफरिद हैसियत व शोहरत का हामिल है। ये एक हसास, तालीम याफ्ता, इस्लाम पसंद, इनकलाबी ज़हनत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बस्ती है। इस गांव में एक मुक़द्दस ज़ियारत पाक हज़रत शेख हैदर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद है। इसके अलावा हमारे पंडित भाइयों का एक तारीखी मंदिर, इसके साथ साथ गांव के चारों तरफ पानी के साफ और शफाफ चश्मे, एक खूबसूरत खेल का मैदान और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर नूरपुरा अवंतीपोरा को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 33 और आज मैं आया अवंतीपोरा के एक ऐसे गांव में जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है और इस गांव का नाम है नूरपुरा अवंतीपोरा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। नूरपुरा आबादी के लिहाज से त्राल के बड़े गांव में शुमार किया जाता था, लेकिन 2006 में जब अवंतीपोरा को तहसील का दर्जा दिया गया तो नूरपुरा को तहसील त्राल से अलग करके तहसील अवंतीपोरा के साथ रखा गया, जिससे नूरपुरा गांव की अहमियत बढ़ गई। चक नूरपुरा, गदलबल और चाली गुण भी हल्के नूरपुरा में शामिल है, जिससे हल्के नूरपुरा में और भी इजाफा होता है। इस गांव के नाम के बारे में बताया जाता है कि मुकामी रिवायत के मुताबिक इस गांव के एक मंदिर में एक पुरानी मूर्ति मौजूद है जो अहले हनूद की एक देवी गोरी शेरी की है। कहा जाता है इसी गोरी शेरी मूर्ति की वजह से इस गांव को ग्युर नाम दिया गया। मगर जब बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम थे और ख्वाजा अब्दुल गनी त्राली इसके वजीरों के मंडल में तालीम के वजीर थे, इस गांव को ख्वाजा अब्दुल गनी त्राली ने 9 मार्च 1960 ईस्वी को ग्युर नाम से तब्दील करके नूरपुरा रखा और इसी साल से बाज़ाब्ता महकमे माल और दूसरे महकमों ने सरकारी कागज में इसका नाम ग्युर से नूरपुरा रखा और तब से लेके आज तक इस गांव का नाम नूरपुरा मशहूर चला आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 722.8 हेक्टेयर्स। गांव के मशरिक में पिरनार, लालगाम, बेगुंड, आलीगुंड, चंद्रीगाम और एक बड़ा जमीन का रकबा है जिसमें दूर दूर तक सेब के बागात मौजूद है। इसको खरावट शेर कहते हैं। मगरिब में चुरसू, भू, अवंतीपोरा, लालकीपोरा, कौमी शहरा और बहुत बड़ा आबी रकबा जिसमें हर साल दां की काश्त होती है, इसको नंबल कहा जाता है। शुमाल में राजपुरा, कांचीनाग, खानका, मिडूरा और एक बड़ा जमीनी रकबा जिसमें सेब के बागात मौजूद है, इसको वट शेर कहते हैं। इसके अलावा एक मशहूर पहाड़ी सिलसिला जिसे वस्त्रवन कहा जाता है। इसी तरह जनूब में सेल, डोनीगुंड, बारगोम, लारमू, आवनपुरा, गढ़खल और जमीन का बहुत ही बड़ा रकबा जिसमें हर साल धान की काश्त होती है, इसको जूरी खा कहते हैं। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। नूरपुरा गांव 4 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है जिनमें बनगाम, पेठगाम, डांगरपुरा और भटपुरा काबिल जिक्र है। बनगाम के महल इस तरह से है: पहलीपुरा, ककरपुरा, खड़पुरा, तिलवन महला, गनईपुरा और दबी महला। इसी तरह से पेठगाम के महल इस तरह से है: क्याल महला, सोनरी महला, डार महला, पीर महला, हजाम महला, आरम महला, लशुहन महला, बम्बो महला, शेख महला, बाबा महला, छान महला, सोफी महला और गोरी महला काबिल जिक्र है। डांगरपुरा के 2 बड़े हिस्से हैं, डांगरपुरा बाला और डांगरपुरा पाइन। डांगरपुरा अब नूरपुरा त्राल रोड पर मशरिक की तरफ दाहिने बाएं जानिब दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसका सिलसिला डोनीगुंड और पिरनार तक भी बढ़ गया है। और भटपुरा गांव का वो हिस्सा है जिसमें बेशतर पंडित लोग रिहायश पजीर हैं। ये महल्ला 1988 ईस्वी से लगभग 70 कनाल पर मुश्तमिल था, मगर 1990 से जब कश्मीरी पंडितों ने वादी से जम्मू माइग्रेशन की, इस महल्ले में पंडित लोग आटे में नमक के बराबर रहे और ये महल्ला अब ज्यादातर सुनसान ही नजर आता है। पंडितों की माइग्रेशन के बाद नूरपुरा के मगरिब में नूरपुरा श्रीनगर रोड के दोनों तरफ पर अब एक और नए महल ने जन्म लिया है, जो महला बराबर रथरपुरा तक फैल गया है। इन लोगों ने पंडित मुहाजिरीन की जमीन खरीद कर उस पर नए तर्ज के जदीद मकाना तामीर किए। नूरपुरा में बट, कुमार, डार, जरगर, लोन, शाह, शेख, गनाई, वगे,
شیر گوجری، بابا وانی، دوبی، ملک راتھر، صوفی خان، چوپان، اہنگر، تیلی، نجار، کوترو، نیائک، گوجر، نداف وغیرہ مسلمانوں کی ذاتیں ہیں، جبکہ بٹ، کاچر، کول، ڈر، ترچل، رینا پنڈت لوگوں سے وابستہ ذاتیں ہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پختہ سڑک گزرتی ہے جو ترال سے سری نگر جاتی ہے۔ کچھ مرکزی راستے جو نورپورہ گاؤں سے باقی دیہاتوں کو جاتے ہیں، ان میں سری نگر سے ترال، نورپورہ سے راجپورہ، نورپورہ سے پیرنار، نورپورہ سے بارگام اور نورپورہ سے کدلبل قومی شاہراہ قابل ذکر ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کشمیر کی ہر ایک ولیج کی ہسٹری اور خوبصورتی دیکھ سکیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں میں مسجد پاک کی تعداد کتنی ہے۔ نورپورہ گاؤں میں تقریباً 14 مسجد پاک موجود ہے، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے مرکزیہ جامعہ مسجد نورپورہ امنتی پورہ، جامعہ مسجد ڈانگر پورہ، جامعہ مسجد چھان محلہ، مسجد ابراہیم علیہ السلام علمدار کالونی، مسجد شریف کھڑپورہ، مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹگام، مسجد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کمار محلہ، مسجد شریف پیر محلہ، مسجد شریف گنائی محلہ، مسجد شریف شاہمیر محلہ، مسجد شریف عبداللہ کالونی، مسجد شریف ڈانگر پورہ، مسجد شریف بیت الحق نیو کالونی اور مسجد عمر کالونی میں واقع ہے۔ مسجد پاکوں کے علاوہ اس گاؤں میں ایک مقدس زیارت پاک ہے، بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ زیارت پاک حضرت بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پیٹگام میں شیخ پورہ کے جنوب کی طرف ایک بلند جگہ پر آپ کا استان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک روحانی اور دینی بزرگ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفاؤں میں سے تھے اور شیخ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 فرزند تھے، حضرت بابا حسین، شیخ بابا عزیز، شیخ بابا سعید اور شیخ بابا رزاق، جن میں ایک فرزند کانچی ناگ میں، دوسرا فرزند حبا قدل سری نگر میں، مزید 2 فرزند آپ کے مقبرے کے سامنے مقبوضہ اہل اسلام پیٹگام نورپورہ میں دفن ہے۔ یہ بات مشہور ہے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا وہاں ایک خونخوار دیو رہتا تھا جو ہر وقت لوگوں کو ستاتا تھا۔ لوگ جوک در جوک بابا حیدر کے پاس آئے اور دیو کے بارے میں کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی کمالات سے دیو کو قابو میں لایا اور وہاں سے ہٹایا۔ اس طرح لوگوں نے راحت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نورپورہ میں وفات پائی اور وہی آرام پائے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 17 فاگن کو منایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بنگام میں بھی شاہ میر صاحب کا مقبرہ موجود ہے۔ اس مقبرے پر بھی ہر سال بنگام کے لوگ عرس مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑپورہ میں چھانکل کے کنارے پر ایک قبر ہے جس کی لمبائی 4 فٹ اور چوڑائی 1.5 فٹ ہے۔ اس قبر کا ہر پہلو گور طلب ہے۔ اس قبر کے احترام کے لیے اس کے ارد گرد پہلے لکڑی کا جنگل تھا، مگر اب لکڑی کے بدلے اس کو ارد گرد پختہ اینٹوں کی دیوار سے باندھا گیا ہے۔ قبر کی صرف اوپری سطح دکھائی دیتی ہے، جبکہ قبر کے چاروں اطراف مٹی سے غائب ہو گئے ہیں۔ اندازہ یہی لگتا ہے کہ یہ قبر اس وقت کی ہے جب کشمیر میں اسلام اپنے شعبے پر تھا اور سنگ تراشی کا فن بھی اپنے کمال پر تھا، کیونکہ قبر پر اباری گئی آیت الکرسی سنگ تراش کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ یہ قبر کسی روحانی بزرگ یا کسی عالم دین کی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی معاملہ تحقیقات طلب ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں 4-5 درسگاہ ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے چشموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ گاؤں کے اکثر چشمے اگرچہ سرکاری اور عام لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یا تو نابود ہو گئے ہیں یا خستہ حالی میں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کچھ ایسے چشمے ہیں جن کے میٹھے اور صحت افزا پانی سے بدن میں تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے چھان مسجد کے سامنے والا چشمہ جسے بب ناگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہمیر محلے میں 2 چشمے، جس میں سے ایک مسجد کے صحن میں اور ایک مسجد کے باہر واقع ہے۔ اس کے بعد مقام ناگ کا چشمہ، اس چشمے کا پانی نہایت ہی صاف و شفاف پانی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ محلے میں 2 چشمے، اس کے علاوہ ایک تاریخی چشمہ جسے بٹ ناگ کہا جاتا ہے، یہ چشمہ گوری شیری مندر کے صحن میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ جس کو مقامی لوگ اور کے نام سے پکارتے ہیں، اس جگہ میں 2 چشمے موجود ہیں۔ اس کے بعد بنگام کا چشمہ جسے ستا ڈارو ناگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد گنائی محلے میں ایک چشمہ۔ اس کے علاوہ گاؤں میں کئی اور چشمے بھی موجود ہیں جن میں سمدشون نار، آریہون نار، گاش دارون نار، مقام نار، لس شاہ محلے کا چشمہ جسے بدر بٹن ناگ بھی کہتے ہیں، دوبی محلے کا چشمہ وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ نورپورہ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بڑی نہر گزرتی ہے، اس کو عرف عام میں چھان کل کہتے ہیں۔
یہ نہر نورپورہ کے ساگزاروں کے ساتھ ساتھ ایک بڑے آبی رقبے کو بھی سیراب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی گاؤں کے بیچ میں سے 2-3 نہریں گزرتی ہیں جو اس گاؤں کی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہندو بھائیوں کے 2 مندر ہیں اس گاؤں میں، ابھی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ گاؤں میں پنڈت بھائیوں کے 2 مندر ہیں، ایک کا نام گوری شیری اور دوسرے کا نام سدا شیو مندر ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ نورپورہ کے بیشتر لوگ زمینداری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ عام طور پر داں، سرسوں اور گیہوں کی کاشت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ کی فصل بھی ایک خاصی مقدار میں لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے لوگوں نے داں کی زمین کو میوے کے باغات میں تبدیل کیا ہے، جس میں ہر سال لاکھوں کی آمدنی یہاں کے باغ مالکان کو حاصل ہوتی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے نورپورہ کا ماحول بہت ہی زرخیز ہے اور کئی سو سرکاری ملازم مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ جو پختہ سڑک ترال سے سری نگر جاتی ہے، اس کے دونوں اطراف پر ایک لمبا بازار ہے جو تقریباً 10 درجن دکانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نورپورہ نے کچھ ایسے ادبی شخصیات کو جنم دیا ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور لوہا منوا لیا ہے۔ ان میں مرحوم محمد شعبان صوفی، ریشی بٹ گر اور انجانی شری کشب بندو شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی ڈاکٹرز جن میں ڈاکٹر ظہور احمد شیخ، ڈاکٹر ظہور احمد بٹ بی ایم ترال، ڈاکٹر اشفاق احمد ملک، ڈاکٹر مدثر، ڈاکٹر منظور احمد شیخ، ڈاکٹر شاکر بون اینڈ جوائنٹ سرجن، ڈاکٹر ظہور احمد ڈینٹسٹ۔ ان کے علاوہ محمد اکبر ڈار، ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر فائر اینڈ سروس، بشیر احمد ڈار، ریٹائرڈ تحصیلدار، عبدالرشید بٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر، محمد شعبان گنئی، پروفیسر، اوتار کشن، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر، روپ کشن، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر، عبدالسلام بٹ، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر، مرحوم عبدالخالق خان، بزنس مین، مرحوم رشید بٹ اور اس کے علاوہ عزیز بٹ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس گاؤں میں اتنی ہستیاں ہیں کہ میں تھک جاؤں گا نام لیتے لیتے، لیکن ان کے نام ختم نہیں ہوں گے، تو سب کا نام میں ویڈیو میں نہیں لے سکتا ہوں، اس کے لیے دل سے क्षमा چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے سمے میں ایک سپریٹ ویڈیو ہوگی نورپورہ کے اہم شخصیتوں کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد ہے 6، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول نورپورہ اونتی پورہ، اس کے بعد نور پبلک ہائی سکول، گورنمنٹ مڈل سکول نورپورہ، نمبرا میموریل انسٹیٹیوٹ، گورنمنٹ گرلز سیکنڈری سکول اور ٹولپ اوشن ہائی سکول ڈانگر پورہ نورپورہ۔ سکولوں کے علاوہ گاؤں میں ایک ہیلتھ اینڈ ویلفیئر سینٹر موجود ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبینڈری، آفس آف نائب تحصیلدار، برانچ آف جموں اینڈ کشمیر بینک، خدمت سینٹر، ATM، 3-4 فوڈ سول سپلائی کنزیومر ڈپارٹمنٹ، پاور ریسیونگ گریڈ اسٹیشن، 2 پنچایت گھر اور ایک CSC سینٹر موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک خوبصورت کھیل کا میدان موجود ہے جہاں پر ہر سال نورپورہ پریمیئر لیگ کھیلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے مختلف جگہ پر چھوٹے بڑے 12 قبرستان موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک شمشان گھاٹ بھی موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔